प्यारे भाई बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम मत्ती की इंजिल बाब 5 और उसकी आयत 21 से 42 तक गौर करे थे। और अब हम आयत 43 से गौर करना शुरू करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आयत 43 और 44। लिखा हुआ है, जहाँ मसीह बोलते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो। प्यारे भाई और बहन, हमारे लिए ये एक आसान बात है दुश्मनों से अदावत रखना। अगर हमारे सामने हमारा दुश्मन दिखेगा तो हम कड़वी नज़र से देखेंगे या फिर अपना मुंह मोड़ लेके दूसरे तरफ से चले जाएंगे। दुनिया के तालीम के मुताबिक दुश्मन के साथ मेलझोल करना नामुमकिन की बात है। अगर आज हम देखेंगे तो दुनिया में दोस्ती कम और दुश्मनी ज़्यादा हो गई है। दुश्मनों से नफ़रत करना और उनसे बदला लेना एक ख़ानदानी पेशा हो गया है। मगर मसीह की तालीम दुनिया के तालीम से बिल्कुल अलग है। उन्होंने बोलते हैं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। और ये नहीं, बल्कि मसीह ये भी बोलते हैं कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। कितना मुश्किल का काम है दोस्त। जो आपको सताते हैं उसके लिए दुआ करना कितना मुश्किल की बात है। आप सोचो थोड़ी देर के लिए। लेकिन मसीह हमको ये तालीम देते हैं। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि हम मसीह पे ईमान रखते हैं, तो हमारा ईमान मसीह में उस वक़्त साबित होगा जब हमारे दिल में हम हमारे दुश्मन के लिए मोहब्बत पैदा करेंगे और सताने वालों के लिए दुआ करेंगे। जब हम हमारे दुश्मन से मोहब्बत रखेंगे और सताने वालों के लिए दुआ करेंगे, तो ये पक्की बात है कि हम खुदा के नज़रों में ख़ास बन जाएंगे। कई को बोले तो खुदा चाहता है कि हम उसके हुक्मों पे चले। खुदा उनको पसंद करता है जो उसके हुक्मों पे चलते हैं। आपका आपके दुश्मन से मोहब्बत रखना और सताने वालों के लिए दुआ करना ये साबित करेगा कि आप खुदा के हुक्मों पे चल रहे हैं। ये जो क़ायदा है वो खुदा के बादशाहत का क़ायदा है। मसीह का बोलने का मतलब ये है कि खुदा के बादशाहत में दुश्मन से नफ़रत रखने के बजाय मोहब्बत करना चाहिए। आगे मसीह आयत 45 में बोलते हैं, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और राजबाजों और नारास्तों दोनों पर मेंह बरसाता है। या मसीह पहले तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम हमारे दुश्मन से मोहब्बत करेंगे तो हम खुदा के बेटे ठहरेंगे। दोस्त, खुदा के बेटे ठहरना मामूली बात नहीं है। आप समझते ना? मसीह यहाँ हमको एक बहुत बड़ा दर्जा दिए हैं। खुदा के बेटे ठहरना इससे बड़ा ओहदा और नहीं हो सकता। अगर आप एक मशहूर आदमी के बेटे से पूछेंगे आप किसके बेटे हैं, तो उन्हें फ़ख्र के साथ बोलेंगे कि मैं ये आदमी का बेटा हूँ जो सारे शहर में मशहूर है। तो दोस्त, अगर ये बेटा क्योंकि एक मशहूर आदमी का बेटा है फ़ख्र के साथ ये बात बोलता है, तो हम जो खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह पे ईमान ला के खुदा के बेटे बन गए हैं, तो हम कितने नई फ़ख्र के साथ बोल सकते कि हम खुदा के बेटे हैं। तो मसीह का बोलने का मतलब यह है कि जब हम खुदा के बेटे हो गए हैं तो हम खुदा के चाल चलन पे चलना चाहिए। खुदा के मिजाज पे हम कायम होना चाहिए। खुदा मोहब्बत है और अगर कोई हमारा दुश्मन क्यों ना हो, हम उससे मोहब्बत करना चाहिए। उसके बाद मसीह ज़ाहिर करते हैं कि खुदा की मोहब्बत कैसी है। खुदा अपनी मोहब्बत कैसा ज़ाहिर करता है। मसीह बोलते हैं, वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है। या खुदा ये काम कर सकता था कि जो बदकार हैं उन पे अपना सूरज नहीं चमका के सिर्फ नेकों पे चमका सकता था। हो सकता है ना ऐसा? ये काम करने के लिए उसको कोई मुश्किल का काम नहीं था।
اور مشکل کا کام نہیں ہے، مگر خدا یہ بتایا کہ میں ہر ایک انسان سے محبت رکھتا ہوں، بدکاروں سے بھی محبت رکھتا ہوں اور نیکوں سے بھی محبت رکھتا ہوں۔ میرے دوست، جہاں محبت کی بات پیدا ہوتی ہے نا، تو خدا اپنا دل کھول کے ہر ایک سے محبت رکھتا ہے، یاد رکھو۔ آیت 46 اور 47 میں مسیح بولتے ہیں، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ میرے دوست، مسیح ہم کو ادھر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری چال چلن کو دنیا والوں کے ساتھ لے کے نہیں چلنا۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان پہ ایمان لائے ہیں، جب ہم ان کے ذریعے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، تو ہماری چال چلن، ہمارا مزاج بالکل دوسروں سے الگ ہونا چاہیے۔ دنیا والوں کی مزاج کیسی ہے؟ وہ لوگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں جو ان سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ہم کو کس سے محبت رکھنا ہے؟ ہم کو اس سے محبت رکھنا چاہیے جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، اور ہم کو ان سے بھی محبت رکھنا چاہیے جو ہم سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف ان سے محبت رکھیں گے جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، تو ہمارے میں اور بے معنوں میں کیا فرق ہے؟ خدا کی طرف سے ہم کو اجر اس وقت ہے جب ہم ان سے بھی محبت رکھیں گے جو ہم سے محبت نہیں رکھتے ہیں، جو ہم سے چڑھتے ہیں، جو ہم سے نفرت رکھتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، یاد رکھو کہ ہم کو دونوں سے محبت رکھنا ہے، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کریں گے۔ خدا ہم کو طاقت اور قوت دے سکتا ہے ہر ایک سے محبت رکھنے کے لیے۔ تو دوست، خدا سے دعا کرو اور اس کے طرف سے طاقت حاصل کرو تاکہ آپ کے دل میں ہر ایک کے لیے محبت پیدا ہوئے ویسا۔ اب ہم یہ باپ کے آخری آیت پہ آئیں گے، آیت 48، جہاں مسیح بولتے ہیں، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو دوست، جب مسیح ہم کو یہاں یہ بولتے ہیں کہ ہم آسمانی باپ کے ویسا کامل بننا، تو ہم کیسا بن سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ میرے دوست، ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو سزا نہیں ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں۔ تو ہم کامل ایمان کے ذریعے سے بن سکتے ہیں۔ ایمان یسوع مسیح میں، مسیح ان کی رازبازی ہم کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے ہمارے پرانے مزاج میں تبدیلی لاتے ہیں اور ہمارے دل میں صفائی لاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کوشش کے ذریعے سے کامل بننا چاہیں گے تو زندگی بھر نہیں بن سکتے، یاد رکھو۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کو پورا موقع دینا ہمارے زندگی میں کام کرنے کے لیے۔ اگر ہم یسوع مسیح کو پورا موقع دیں گے ہمارے زندگی میں کام کرنے کے لیے، تو ہمارے کو مسیح کامل بنائیں گے۔ تو دوست، یہ ضروری ہے کہ ہم مسیح کو ہمارے زندگی میں کام کرنے کی اجازت دیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 5، اور اب ہم متی کی انجیل باب 6 اٹھائیں گے۔ باب 6 میں اگر ہم دیکھیں گے تو باب 6 میں 34 آیتیں ہیں، اور یہاں مسیح ہم کو ضرورت مندوں کو دینے کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ ہم ضرورت مندوں کو دینا چاہیے۔ دوسری بات، مسیح ہم کو دعا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تیسری بات، مسیح ہم کو روزہ رکھنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چوتھی بات، مسیح ہم کو آسمان میں خزانہ جمع کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اور پانچویں اور آخری بات جو انہوں ہم کو بتاتے ہیں، وہ فکر نہیں کرنے کے بارے میں۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، مسیح ادھر ہم کو بولتے ہیں، خبردار، اپنے راز بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، انسان اتنا کمزور ہے کہ اپنے اچھے کام دوسروں کو بتانے کی کوشش کرتا، اور
مسیح بولتے ہیں ایسا کام نکو کرو۔ میرے دوست، اچھے کام ظاہر کرنے سے کیا ہوتا بولے تو اپنے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ لوگ ہمارے راز بازی کے کاموں کو دیکھ کے ہماری تعریف کرنا شروع کر دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگوں کی آنکھ خدا پہ جانے کے بجائے لوگوں پہ جاتی، اور خدا یہ چیز کے بالکل خلاف ہے۔ اچھے کام بتانے کے لیے نہیں ہیں، اور بتا کے کریں گے تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ ہم کو خدا کے طرف سے اس کا اجر نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، آیت 2 میں مسیح بولتے ہیں، پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نارسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کرے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ پیارے بھائی اور بہن، جب فرشتیاں غریبوں کو کچھ دینا چاہتے تھے تو ان کا ایک دستور تھا۔ ان لوگاں وہ چوراہوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، جو چوراہوں پہ زیادہ لوگ چلتے پھرتے تھے، اور وہ چوراہوں پہ جا کے کھڑے ہو کے نارسنگا پھونکتے تھے۔ نارسنگا پھونکنے کا مطلب یہ تھا کہ غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو دینے کے لیے اکٹھا کرتے تھے۔ مگر ادھر جو ہے، فرشتیوں کو اچھا موقع مل جاتا تھا اپنے اچھے کاموں کو لوگوں کے آگے ظاہر کرنے کے لیے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو لوگاں بھری محفل کے سامنے غریب اور ضرورت مندوں کو دینا چاہتے، یہ ارادے سے کہ لوگ جانے کہ وہ غریب اور ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف کرنا، تاکہ لوگ ان کے نام کو اونچا کرنا۔ ادھر مسیح یہ بولتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر مل گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگاں کیا اجر پائے؟ فرشتیاں کس چیز کے پیچھے تھے؟ مسیح یہ ظاہر کرے کہ فرشتیاں یہ کام اس لیے کرے تاکہ سارا جلال ان کو پہنچے، یعنی کہ فرشتیوں کو پہنچے، یعنی کہ جو ان لوگاں چاہ رہے تھے وہ اجر ان کو مل گیا، سارا جلال ان کو مل گیا، یہ ان کا اجر تھا۔ تو مسیح کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا یہ کام خدا کے لیے نہیں تھا بلکہ خود کے لیے تھا۔ فرشتیاں نہیں چاہتے تھے کہ جلال خدا کو پہنچنا، بلکہ سارا جلال ان کو پہنچنا۔ تو پیارے بھائی بہن، مسیح کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دیتے ہیں تو اپنے آپ کو مشہور نہ کرو۔ جب دینے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو ہمارے اور خدا کے درمیان رہنا۔ کسی کو جب آپ دیتے ہیں تو اس کو بولو، کسی سے نہ کو بولو بلکہ، تاکہ آپ کا نام روشن نہیں ہوئے۔ اگر آپ اس کو بولیں گے کہ میں دیا ہوں، جا کے لوگوں کو بولو، تو وہ آپ کا نام مشہور کر دیں گا اور خدا کا جلال نظر نہیں آئے گا۔ پیارے بھائی بہن، آپ کا دینا خفیہ رہنا، یعنی کہ کس کو بھی پتہ نہیں چلنا۔ آیت 3 اور 4 میں مسیح بولتے ہیں، بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دہنا ہاتھ کرتا ہے اس سے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو دوست، یہاں آپ جان سکتے کہ ہمارا دینا کتنا خفیہ ہونا چاہیے۔ بس صرف آپ جاننا اور لینے والا جاننا اور خدا جاننا کہ آپ کتنا خیرات کر رہے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا کہ ہم کتنا خیرات کر رہے ہیں۔ اور مسیح آگے ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کا اجر ہم کو خدا کے طرف سے ضرور ملے گا۔ تو پیارے بھائی بہن، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کے پاس سے اجر پانا چاہیں گے، لوگوں کے پاس سے یا پھر خدا کے پاس سے۔ خدا سے محبت رکھنے والا خدا کے طرف سے اجر پانا چاہیں گا، یاد رکھو۔ میں یقین کرتا ہوں کہ کئی لوگ ہیں جو اپنے بیوی اور بچوں کو بھی نہیں بتاتے کہ ان لوگ کتنا خیرات کر رہے ہیں۔ میرے دوست، خدا اگر آپ کو یہ بول دیا ہے کہ آپ کو اجر ملے گا تو یاد رکھو، ضرور ملے گا۔ آپ سوچ سکتے کہ جب خدا کے طرف سے ہم کو اجر ملے گا وہ کیسا اجر رہے گا۔
میں یقین کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا اجر نہیں دے سکے گا جیسا خدا ہم کو دیں گا۔ تو میری التجا یسوع مسیح کے نام سے یہ ہے کہ خدا کے طرف سے اجر پاؤ۔ تو پیارے دوست، اپنے جیب میں جب آپ ہاتھ ڈالیں گے پیسے نکال کے دینے کے لیے، تو اپنے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے کہ آپ کتنا دے رہے ہیں، یاد رکھو۔ اب ہم آیت 5 پڑھیں گے۔ مسیح بولتے ہیں، اور جب تم دعا مانگو تو ریاکاروں کی مانند نہ رہو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا مانگنی پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ مسیح دعا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ فرشتیوں میں ایک عادت تھی، خاموشی کے ساتھ دعا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان لوگ چاہتے تھے کہ ان کی دعا بھی لوگاں سننا اور ان کی تعریف کرنا۔ سب سے بڑی کمزوری یہ فرشتیوں میں یہ تھی کہ ان کا دل خدا میں نہیں تھا۔ میرے دوست، ان لوگ جو بھی کرتے تھے اپنے لیے کرتے تھے۔ خیرات دیتے تھے تو ان لوگ چاہتے تھے کہ ان کی تعریف ہونا، دعا کرتے تھے تو چاہتے تھے کہ ان کی تعریف ہونا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی خیرات یا ان کی دعا خدا کے نظروں میں قبول نہیں ہوتی تھی۔ ایک طرف سے ان کا خیرات کرنا یا دعا کرنا بیکار ہو جاتا تھا۔ فرشتیاں بس یہ زندگی کے لیے جینا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کو روحانی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان لوگ خدا کے طرف سے اجر پانا نہیں چاہتے تھے۔ پیارے بھائی بہن، یہ بات ہم ضرور یاد رکھنا کہ ہم خیرات دیو یا دعا کرو، ہماری خیرات اور دعا خدا کے نظروں میں قبول ہونا۔ ہمارا دل بس خدا میں رہنا، اور جو بھی ہم کرتے وہ لوگوں کے نظروں میں نہیں بلکہ خدا کے نظروں میں کرنا۔ آیت 6 میں مسیح بولتے ہیں، بلکہ جب تو دعا مانگے تو اپنی کھوٹری میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا مانگ۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یسوع مسیح بولتے ہیں کہ ہماری دعا بھی پوشیدگی میں رہنا، اور مسیح اس کا طریقہ بتائے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے کھوٹری میں جانا، دروازہ بند کرنا اور دعا کرنا۔ تو دوست، جو کمرے میں اکیلے میں بیٹھ کے دعا کریں گے تو آپ کی دعا لوگ نہیں سنیں گے بلکہ خدا سنیں گا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بات سے آپ راضی ہیں نا؟ اور جب آپ کمرے میں دعا کریں گے تو خدا آپ کے کمرے میں بھی موجود رہے گا۔ تو دوست، اس سے بڑھیا بات نہیں ہو سکتی کہ خدا ہمارے ایک ایک لفظ کو سنے گا۔ اور مسیح آگے ہم کو ایک خوشخبری بھی دیتے ہیں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ خدا ہم کو اس کا بدلہ دے گا۔ تو دوست، کیا آپ اکیلے میں بیٹھ کے دعا کرنے کی عادت بنائے ہیں کیا؟ ادھر اور ایک چیز پہ ہم غور کر سکتے، مسیح جو ہیں لفظ باپ کا استعمال کرے ہیں۔ کون سا لفظ؟ باپ۔ مسیح یہاں وہ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو خدا کے فرزند بن گئے ہیں، جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خدا کے فرزند کیسا بن سکتے؟ آخر اس کا کیا طریقہ ہے؟ کچھ نہ تو کچھ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال کا جواب ہم کو یوحنا کی انجیل باب 1 اور آیت 12 میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو دوست، خدا کے فرزند بننے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ کیا آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں کیا؟ اگر نہیں لائے ہیں تو آج اور اب اور اسی وقت آپ کے لیے سنہرا موقع ہے ایمان لا کے خدا کے فرزند بننے کا۔ خدا کی مرضی ہے اور انہیں چاہتا ہے کہ آپ اس کے فرزند بنیں۔ آیت 7 میں مسیح بولتے ہیں، اور دعا مانگتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں
کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب ہماری سنی جائے گی۔ تو یہاں مسیح ہم کو بتاتے بھی ہیں کہ ہماری دعا کیسا رہنا۔ لوگ یہ سوچتے کہ اگر ان کی دعا لمبی رہیں گی تو خدا ان کے دعا سے خوش ہوں گا اور ان کے دعا کو سن کے جواب دیں گا۔ میرے دوست، خدا کو آپ کے بڑے بڑے لمبے لمبے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی دعا دل سے ہے یا نہیں۔ ایک چھوٹی دعا خدا کے نظر میں قبول ہوتی ہے۔ ہم کئی چیزوں کے لیے دعا ضرور کرنا، مگر ہماری دعا ہر ایک چیز کے لیے چھوٹی ہونا چاہیے۔ آیت 8 میں مسیح بولتے ہیں، پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ تو ادھر مسیح ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ ہم کو کون سی چیز کی ضرورت ہے اور کون سی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے چیزیں خدا جانتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم پریشان رہتے بچوں کی اسکول کی فیس دینے کا، گھر کا کرایہ دینا ہے، روزمرہ کے اخراجات نکلنا ہے، بیٹی کے شادی کے لیے پیسوں کا کیسا انتظام ہوگا، دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ایک ایک چیز کی فکر کر لے کے بیٹھتے ہیں۔ میرے دوست، جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے، تو خدا جو ساری کائنات اپنے منہ کے دم سے بنا دیا اور جو ہر جگہ موجود ہے، کیا اس کو نہیں معلوم ہے کیا کہ آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ خدا آپ کی ہر ضرورت کو جانتا اور آپ کے ضرورت کو پوری بھی کرتا ہے، مگر ہمارا فرض ہے کہ خدا سے ہم مانگنا یہ جانتے ہوئے کہ ہم مانگنے سے پہلے ہی انہیں جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ کو کلام ضرور پسند آیا ہوگا، لیکن میری دعا یہ ہے کہ آپ کلام کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرو۔